Assalamu alaikum and a very warm welcome to the Ground Zero podcast with me मेमूना सलीम. नाजरीन, ख़त्े में तेज़ी से बदलते हुए हालात हम सबको देखने में नज़र आ रहे हैं. अमेरिका, जिसके लिए अफ़गानिस्तान 2021 के बाद बहुत ही एक ऐसी स्टेट बन गया था जिसके तमाम एसेट्स फ्रीज़ कर दिए गए, और तालिबान के आने के बाद उनसे डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की तो वहाँ पे कोई हमें इस किस्म की बात नज़र ही नहीं आई. वहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी की इंतहाई जो है वो लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, और ख़ुराक की किल्लत इतनी ज़्यादा थी कि बच्चे जो थे वो कहत से उनकी डेथ्स हो रही थी. सर्दी के मौसम में उनके पास गर्म कपड़े, रहने को जगह, इंतहाई वो चीज़ें हमें देखने में आई कि इंतहाई किल्लत में थी. लेकिन एकदम से अमेरिका के अंदर ये सॉफ्ट कॉर्नर कहाँ से आ गया जो वो उसको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए एकदम से तैयार हो गया है. इसी मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयान अचकज़ई. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम आयान, अस्सलाम कैसे हैं मैमुना, आप? ठीक कैसी हैं हैं, आप? मैं ठीक हूँ. आयान, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? आप देखते हैं, पढ़ते भी हैं, जी लिखते भी हैं इसको, और माशाल्लाह प्रोग्राम्स में आप जो हैं वो एंकर भी हैं. जी तो आप किस तरह देखते हैं इन सारी चीज़ों को, ये डेवलपमेंट्स जो हो जी रही हैं, अमेरिका का एकदम से टिल्ट जो जी है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के ऊपर, जो कि अफ़गानिस्तान की तरफ हुआ है, और जबकि तालिबान की हुकूमत को वो एक्सेप्ट भी नहीं करते, तो इस बारे में आप क्या देख रहे हैं? देखिए मैमुना, असल में अगर हम देखते हैं ना, जो रशियन इन्वेजन थी तब भी हम सबको पता है कि यूएस की जो असिस्टेंस थी अफ़गानिस्तान को तब आना शुरू हुई थी. जब असिस्टेंस शुरू हुई तो उसके आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद यूएस का इन्फ्लुएंस अफ़गानिस्तान के ऊपर बढ़ता गया, और वो इस हद तक बढ़ गया कि अवेंचुअली वो यूएस का टेक ओवर हो गया. जिसके बाद फिर हमारी जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, इन सब ने अफगानिस्तान में बेसिस बना लिए और वहाँ पे एक हुकूमत बैठ गई जो कि ऑब्वियसली विच वाज बैक्ड बाय द यूएस फोर्सेस एंड द यूएस गवर्नमेंट. तालिबान ने अपना एक रास्ता बनाया टूवर्ड्स द पावर कि अफगानिस्तान को वापस टेक ओवर करेंगे और सॉवरेनिटी को अपनी वापस हम लाएंगे. पाकिस्तान ने उसको वेलकम किया, और पाकिस्तान ने जब उसको वेलकम किया, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करने की भी उनको ऑप्शन दी. और उसके बाद हुआ ये कि इवेंचुअली हम देखते हैं कि तालिबान का जो वो हम असिस्टेंस थी वो हम पे बैक फायर तो मैं नहीं कहूँगा हमारी तरफ से, क्योंकि गुडविल का जेस्चर था, हमने हमेशा गुडविल का जेस्चर किया टूवर्ड्स अफ़गानिस्तान, टूवर्ड्स अफ़गान पीपल. एंड तालिबान के साथ भी हमने गवर्नमेंट के साथ किया, बट उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ इस चीज़ को यूज़ किया. मिलिटेंट एक्टिविटीज़ उन्होंने नहीं रोकी. हमने उनको बार बार रिक्वेस्ट किया अफ़गानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को कि आप इसके ऊपर कंट्रोल रहें, लेकिन वो नहीं होता कि, और हम देखते रहे कि आहिस्ता 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 हालात जो है बढ़ते गए. अब जो यूएस का जो एड है वो अफ़गानिस्तान को आ रहा है, वो इस वजह से मेरे ख्याल से जितना मैं इसको समझ रहा हूँ ये है कि चाइना का इन्फ्लुएंस ख़ित्ते में बढ़ रहा है, साउथ एशियन रीजन में. ये मैं अभी आपसे इस जी पे ही सवाल आगे जी पूछती हूँ कि एक तो ये बात होगी कि दोहा पीस एग्रीमेंट्स में यूएसए ने जो शराइत रखी थी उसमें ये भी शर्त थी कि ये अपने टेरिटरी के अंदर सेंचुरीज़ को, जो कि टेररिस्ट सेंचुरीज़ हैं, उनको जो ख़त्म उनके करेंगे. सेफ हेवन्स हैं, उनको जी वो ख़त्म बिल्कुल करेंगे. स्टिल वहाँ से पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स आ रहे हैं. बिल्कुल. फैक्शंस अलाइनमेंट अपनी जगह उनकी गवर्नमेंट की, जिसकी की बुनियाद पे वो कॉलिजन गवर्नमेंट उन्होंने बनाई है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर वहाँ से अटैक्स हो रहे हैं. अफ़गानिस्तान इस चीज़ को काउंटर नहीं कर रहा. तो वो जो शर्त थी और अब ये जो असिस्टेंस है, ये यूएसए को चाहिए नहीं है कि एक ग्रेट पावर की हैसियत से वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि भाई ये सेंचुरीज़ जो हैं वो पहले आप इसको ख़त्म करें, जी और टेरिटरीज़ जो हैं ये आप अपनी भी सेव करें, और जो आपके साथ नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी आप जो है वो सेफ़ उसमें ज़ोन में रहने दें. क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर, जैसे कि अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि अफ़गानिस्तान जो है वो हार्ट है एशिया का. यहाँ पे अगर अमन नहीं होगा तो पूरे रीजन में अमन नहीं होगा, और हमें ये बात देखने को मिल रही है, बिल्कुल सच है कि अफ़गानिस्तान में अमन ना होने की वजह से पूरे जो रीजन है उसका अमन जो है वो ख़राब हुआ है. तो आप उस तरह से किस तरह इसको जो है वो देख रहे हैं? देखिए, इस्लामिकली भी हम देखें तो खुरासान का जो इलाका है ना, जिसमें हमारे जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, ये कंट्रीज़ आ गए, इनको कोई टेक ओवर नहीं कर सकता. हमारी का आइडियोलॉजी है कि इनको कभी कोई कॉन्कर नहीं कर सकता. और हमने देखा है कि 12, मतलब आप देखें कि कोल्ड वॉर में 2 सुपर पावर्स ने इसके ऊपर जंग की, लेकिन कोई भी उसके ऊपर टेक ओवर नहीं कर सका. तो ये इनको
اس چیز کو ایکسپلائٹ تو نہیں کرنا چاہیے. اب جہاں پہ پاکستان نے فیور کی انہوں نے ہمیں اس کا اپوزٹ کر دیا. انڈیا کا ہم جہاں پہ دیکھتے ہیں انڈیا کے ساتھ ان کی ریلیشنز دیکھتے ہیں کہ ہم اچھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس لیے کیونکہ انڈیا کی بھی الائنس ٹورڈز یو ایس زیادہ ہے. اور یہ وہی بات ہے نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ اب یو ایس ان کو ایڈ تو دے رہا ہے اور انڈیا بھی وہاں پہ میجر ایک رول پلے کر رہا ہے. تو جو یو ایس بیکڈ ایجنسیز ہیں یا جو یو ایس کی الائنس گورنمنٹس ہیں وہ افغانستان میں اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن اس کا جو کاسٹ ہے وہ پاکستان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ نہیں فالو کیا. پاکستان نے بار بار ان کو ڈپلومیٹکلی بھی کہا کہ بھائی آپ اپنے جو ٹیررسٹس ہیں ان پہ آپ ایکشن لیں, اپنے بارڈر سیکیور کریں, اپنے ملیٹنٹس کو آپ ختم کریں, ان کے اوپر مطلب دے ہیو دا ریسورسز. بالکل ایان, اب جس طرح کہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ ہر قسم کا ٹیرر آؤٹ فٹ جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہے, چاہے وہ آئیسس ہے, چاہے وہ آئی ایس کے پی ہے, چاہے وہ ایسٹ ترکستان موومنٹ ہے, یا کسی بھی قسم کا ٹیرر آؤٹ فٹ جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہے, کام کر رہا ہے, اور پاکستان کے تو خلاف گاہے بگاہے وہ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, فاٹا کے اندر جو ہماری ایجنسیز ہیں وہاں پہ بھی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا آ جاتے ہیں, اگر ہم اس کی انٹرنیشنل ڈائنامکس کی طرف جائیں یا جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ دیکھیں, تو آپ کو دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ ایک تو وخان کوریڈور, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے, اس کی بھی ایک اکنامک اپنی سگنیفیکنس ہے, جیو اکنامکس, جو اسٹریٹجک سگنیفیکنس ہے. وہاں پہ چائنا بھی کنسٹرکشن کر رہا ہے, اور کنسٹرکشن کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ سینٹرل ایشیا, افغانستان اور پاکستان اور چائنا یہ لنک ہو جائیں گے. تو اس کی وجہ سے جو سارا جو ہے وہ اکنامک ایک ریلیشنز شروع ہو جائیں گے, ٹریڈ شروع ہو جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ اکنامک ریلیشن اسٹرانگ ہوتے ہیں وہاں پہ خود بخود گریوینسز اور گریڈ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, ایک خوشحالی اور ایک اسموتھنس آ جاتی ہے ریلیشنز کے اندر. تو کیا یہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے آ رہے ہیں, کیونکہ چائنا اب افغانستان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اور پچھلے جس طالبان آئے ہیں شاید وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح سے اپنے ریلیشنز نہیں بنا سکے, لیکن انہوں نے, اور شاید پاکستان کی گورنمنٹ کو, ہماری آرمی کو وہ بہت جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں, ڈفرینٹ ناموں سے پکارتے ہیں جو کہ نہیں پکارنے چاہیے, لیکن ابھی جو ہے وہ چائنا کی طرف ان کا ٹلٹ ہے. چائنا کو وہ دعوت بھی دیتے ہیں, وہاں پہ ان کو سیکیورٹی بھی دیتے ہیں, وہاں پہ چائنا انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے, کتنے ٹن جو ہے وہ وہاں سے منرلز بھی نکال چکا ہے. تو کیا یہ سب امریکہ دیکھ رہا ہے, اور وہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے یہاں پہ اب وہ اس نے ایڈ دینی اسٹارٹ کر دی ہے کہ وہ کنٹین کر دے چائنا کو, تاکہ وہ وہاں پہ اپنا انفلوئنس نہ کر سکے. دیکھیں یو ایس کی جو ہیجمنی ہے وہ یو ایس ایک بڑا بھائی ہے جو کہ کہتا ہے کہ یار میرا مطلب کہاں سے پورا ہو تو میں اپنے چھوٹے بھائی سے جو ہے مطلب نکال لوں. یورپ کا ورلڈ وار میں پورا یورپ آپس میں لڑ رہا تھا, جنگ کا ماحول تھا, اس میں یو ایس کا کیا کام تھا؟ یو ایس انویڈڈ دیم, یو ایس کے الائنسز تھے اور وہ جیت گئے. تو جہاں بھی یو ایس کو اپنا فیور نظر آتا ہے یو ایس کرتا ہے. اب یورپ میں آپ دیکھیں کہ بلاکس بن گئے, اب مڈل ایسٹ کا بلاک بننے جا رہا ہے, جو کہ ہم اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ ساؤتھ ایشیا بھی ایک بلاک ہے. امریکن کنٹریز کے اپنے ان کے ساتھ ہوں گے بلاکس ان کے ہیں, یورپ کے اپنے بلاکس ہیں, مڈل ایسٹ کے اپنے بلاکس بننے جا رہے ہیں. تو ساؤتھ ایشیا میں بھی ایسا بلاک ہونا چاہیے جس میں میوچول کوآپریشن, اکنامک گروتھ ہونی چاہیے, ایک میوچول گروتھ تھرو آؤٹ دا کنٹریز ہونی چاہیے. نہ صرف یہ کہ اگر انڈیا گرو کرے تو پاکستان نہ کرے, بلکہ اگر پاکستان گرو کرے تو انڈیا بھی گرو کرے, چائنا بھی گرو کرے, افغانستان بھی گرو کرے, ایران بھی گرو کرے. اور جو یہ ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں, انکلوڈنگ ساؤتھ ایشین کنٹریز اور جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں, یہ اتنا بڑا سپر پاور بن سکتے ہیں کیونکہ سینٹرل ایشین کنٹریز لینڈ لاکڈ ہیں, ان کے پاس سیز نہیں, ان کے پاس واٹر ویز نہیں ہے. ہمارے پاس واٹر ویز ہیں, ہم کتنی اچھی ان کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں اس چیز کے اوپر, بٹ سم ہاؤ وی آر مسنگ آؤٹ آن دیٹ. اب جہاں پہ یو ایس نے دیکھ لیا کہ بھائی افغانستان کا جو ہے انفلوئنس آ رہا ہے, سوری چائنا کا انفلوئنس افغانستان کے اوپر آ رہا ہے, تو وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ اوبیسلی اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے طالبان کو کچھ نہ کچھ تو پیش رفت کریں گے. اور اب ایون کی یہ کہ اسرائیل کے بعد سب سے بڑا ہیومینیٹیرین ایڈ جو یو ایس کا ہے وہ طالبان کو مل رہا ہے, تو اس کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ یو ایس اوبیسلی اٹھائے گا, کیونکہ یو ایس کبھی بھی اپنی ہیجمنی کے اوپر ہاتھ نہیں آنے دے گا. برکس نے تھوڑا بہت کیا ان کو تھریٹن کیا کہ ہم ڈالر میں نہیں کریں گے ٹریڈ. ٹرمپ ابھی تک آیا ہی نہیں ہے, ٹرمپ نے ان کو ٹیرف تھریٹس دینا شروع کر دیا کہ وہاں پہ ٹیرف زیادہ لگا لیں گے. تو اب ان کے پاس پاور تو ہے لیکن بیلنس آف پاور کو کبھی وہ کرنے نہیں دیں گے. اور ہیجمنی جو ہے یو ایس کی وہ ہمیشہ وہ کوشش کرے گا کہ جو یو ایس کی ہیجمنی ہے وہ پوری دنیا کے اوپر قائم رہے. ٹھیک ایان, ابھی 20 جنوری سے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ
آفس میں آ جائیں گے. آ جائیں گے اور اپنا جو ہے وہ ٹینیور ان کا شروع ہو جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا آپ کی ایکیومینس بارے میں کہ ٹرمپ چونکہ وہ امریکہ فرسٹ کو جو ہے وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ اس بات کے بھی قائل نہیں ہیں کہ وہ ڈفرینٹ ممالک میں جو ہیں وہ اپنے جو ہے وہ فورسز بھیجیں یا پھر ان کو ایڈ دیں, وہ امریکہ فرسٹ کی ہی پالیسی کے اوپر چلیں گے. اور جس طرح کہ وہ پہلے بھی آئے تھے تو دیکھنے کو ہمیں ملا کہ کس طرح سے انہوں نے وہ ایڈ وغیرہ نیٹو کی بھی بند ہو گئی, سارا کچھ بند ہو گیا اور سارا فوکس ان کا امریکہ کی طرف تھا. اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ یہ ساری جو صورتحال ہے, یہ ہیومینیٹیرین اسسٹنٹ یہ جاری رہے گی یا نہیں, اس میں کچھ کمی دیکھنے میں آئے گی؟ دیکھیں, ٹرمپ از اے بزنس مین, بائیڈن فوجی تھا. بائیڈن نے جو بھی ڈیسیجنس لیے وہ اس نے اپنے فوجی دماغ سے ایک ڈیسیجنس لیے. جہاں پہ وار کو سپورٹ کرنے کا آیا تو بائیڈن نے کیا اس کو. لیکن ٹرمپ کو ہم دیکھیں کہ ٹرمپ نارتھ کوریا چلا گیا, رشیا چلا گیا. کولڈ وار کا مطلب ایک اتنا بڑا آپ کا ایک مومنٹ تھا کہ ٹرمپ اور رشیا مطلب ہاتھ ملائے انہوں نے. تو ٹرمپ بینگ اے بزنس مین ہمیشہ ایک فائدہ دیکھے گا اپنا, بالکل. اور جہاں پہ اس کو فائدہ نظر آئے گا وہاں پہ وہ فائدہ لے گا اپنا. اسرائیل سے اس کو آبویسلی فائدہ نظر آ رہا ہے اور اسرائیل کو فائدہ دے گا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بٹ دیٹ آل ڈپینڈس کہ جو باقی کنٹریز ہیں جہاں پہ اگر ان کو فیل ہو رہا ہے کہ یار یو ایس ناجائز کر رہا ہے, تو باقی کنٹریز بینگ سوورن کنٹریز دے ہیو دا اپرچونیٹی اینڈ دا پریولیج ٹو کوآپریٹ ود ادر کنٹریز, چاہے وہ نیبرز ہوں چاہے وہ دوسرے بلاکس کیوں نہ ہوں, جس سے مطلب جو یو ایس کی جو انفلوئنس ہے یا جو یو ایس کا جو ایڈ ہے جو وہ دے رہا ہے ہیومینیٹیرین ایڈ کے ذریعہ یا کسی بھی ذریعے سے, تو وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کنٹریز کو باقی کنٹریز کو بھی ایفرٹس کرنی چاہیے. ٹھیک ہے ایان, ایسا ہے کہ ایک تو 1920 میں گریٹ گیم تھی جو کہ سوویت یونین اور گریٹ برٹن کے درمیان تھی. اب نیو گریٹ گیم چل پڑی ہے جس میں تمام چھوٹے بڑے اور مڈل پاورز جو ہیں وہ انکلوڈیڈ ہیں. آپ پاکستان کو کس جگہ میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان مڈل پاورز میں آتا ہے, اسمال پاور میں آتا ہے, کیونکہ ابھی اکنامکلی ویک ہے, ابھی وہ اپنے اس کی ڈائریکشن کی طرف چل رہا ہے. اسٹیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے. آپ پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں میں؟ دیکھیے, جہاں پہ اگر اور اس کی کیا جو ہے وہ ڈائریکشن ہونی چاہیے ان تمام تر سینیریو میں مطلب پاکستان ایک تو اگر گروتھ کرتا ہے انشاءاللہ, مطلب وی پرے کہ پاکستان گرو کرے, بٹ بفور دیٹ آئی ووڈ آلویز پرے کہ جو ریجنل اسٹیبلٹی ہے وہ زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اگر جب تک ہمارے بارڈرز پہ اسٹیبلٹی نہیں ہوگی ہم کب اپنے انٹرنل میٹرز پہ زیادہ فوکس کر سکیں گے. ایک طرف سے ہمارے پہ ایران کی بھی کبھی کبھی ہاسٹیلٹی آ جاتی ہے, طالبان تو ہاسٹائل ہے ہی, انڈیا بھی ہاسٹائل ہے, تو ہمارا صرف ایک نیبر ہے جس کے ساتھ ہمارے ریلیشنس اچھے ہیں. تو پاکستان کے لیے آئی پرے اینڈ آئی ہوپ کہ ایک ایسی سچویشن بن جائے کہ جتنی بھی گورنمنٹس ہیں ہماری نیبرنگ کنٹریز کے, ان کے تعلقات آپس میں بہتر ہوں تاکہ ایک ریجنل اسٹیبلٹی آئے. جب ریجنل اسٹیبلٹی آئے گی تبھی گروتھ ہوگی, اور نہ صرف کہ مطلب پاکستان گرو کرے گا, اٹ ول بی اے میوچول گروتھ فار آل دا کنٹریز جو کہ ہمارے ریجن میں. تو یہ ایک ابھی بڑا ایک عجیب ڈیلیما سے پاکستان گزر رہا ہے کہ کافی اکنامک ہے, ٹیررزم ہے, پروپیگنڈاز ہیں جس سے پاکستان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. بٹ آئی ہوپ وی کین آلویز بی ہوپ فل کہ یہ جو چیزیں یہ پیچھے نکل جائیں گی اور ایونچولی پاکستان ول گرو دیم. تھینک یو ویری مچ ایان, تھینک یو سو آپ نے مچ بہت اچھی انسائٹ دی. اور اب ہم پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے اس نوٹ پہ کہ ریجنل اسٹیبلٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اور افغانستان میں اسٹیبلٹی جو ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور پاکستان کو بھی اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اکنامکلی اور پولیٹیکلی جو انسٹیبلٹی ہے اور جو ہیجان ہے اور جو ٹرموائل ہے اس کو قابو میں کرنا, اس کو سنبھالنا, اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ڈائنامکس جو ہیں وہ تیزی سے چینج ہو رہے ہیں. اس میں اگر چائنا اور تمام ممالک جو ہمارے ریجن کے اندر ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھی پالیسی اور فرینڈلی پالیسی کو ترجیح دینا اور اپنے اکنامک جو سیکٹر ہے اس کے اوپر فوکس کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. حافظ.